इस मर्तबा इलेक्शन जो भी होगा अवाम अपना फैसला दें। इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू फैसला नहीं करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद दोबारा मैदान में उतरे। दोबारा अल्फाज का चुनाव भी मियां साहब ने किया तो अपनी पुरानी तकरीरों को हिस्सा बना लिया कि मुझे क्यों निकाला। बैरिस्टर गौहर वहां पे मौजूद हैं, बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, अंदर खाते अपने कारकुनों को मुतहर्रिक किया जा रहा है और उनका दावा यह है कि मुझे ओपनली कैंपेन चलाने की इजाजत नहीं है। पीटीआई के बंदों को आपने वहां दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गिलगित बल्तिस्तान में। इंतशारी टोला नहीं चलेगा सर, मुल्क की सियासत में इंतशार की सियासत नहीं चलेगी माजूद के साथ। पहले ही फर्ज कर लिया सर, फर्ज नहीं, देखो तुसी अगर मेरी गल सुनो, सिर्फ नाम इमरान खान दे नाम दा लेना है, एविडेंस देता जा रहा चले एविडेंस देते हैं। सर सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब को वहां आने की इजाजत नहीं दी। उन सबके पार्टी रहनुमा वहां है, ओके, चेयरमैन वहां है, तो इन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन है, वो वहां चले जाए। हाँ। अब दूसरी तरफ पीटीआई को दूसरी ज्यादती, उनकी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। अगर आप एंट्री बंद करते हैं, किसी को उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया करार देके इलेक्शन कैंपेन की इजाजत भी नहीं देते तो ऑब्वियसली उसका फायदा उन्हीं को होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़े बड़े जलसे कर रही है, आपने देखा ही है। मुझे क्यों निकाला दोबारा शुरू हो गया। हाँ जी, हुण छोटे भरा के खिलाफ बोल रहे ने, मुझे क्यों निकाला, उथे आना चाहते ने। देखे ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। साइफर, नकली साइफर उठा के जलसों में अवाम को बहकाया जाए। वो कासिम सूरी साहब, वही ताड़े असद कैसर साहब, तरीके अदम एतमाद, नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, सारा बताऊंगा। तरीके अदम एतमाद आ रही थी। अच्छा चले बता दें, क्या रूलिंग गैर कानूनी थी कि नहीं? अब मुझे बताएं कि फौज के खिलाफ मरियम नवाज ने कितना जहर उगला सर? था। बिल्कुल उगला था। खान साहब ने फौज में तफरीक पैदा की, खान साहब ने फौज में तफरीक पैदा की कि नहीं की, ये बता दें बस। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तफरीक, मियां नवाज शरीफ ने भट्ट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाकर। सर जी एक सेकंड, पीटीआई को इजाजत दी जाती प्रॉपर तरीके से इलेक्शन लड़ने की तो शायद क्लीन स्वीप कर जाती। ये भी मैं आपको फैक्चुअल सर, मैं इस पे यकीन नहीं करता, लेकिन मेरे पास जो खबर है कि नवाज शरीफ का जोर वहां पे है। नवाज शरीफ की बकायदा ये लॉन्चिंग है और इसके बाद आप मरहलावार देखेंगे कि नवाज शरीफ वापस आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। नाज़रीन, गिलगित जैसे ठंडे इलाके में इस वक्त जोरों शोर से सियासी मुहिम चल रही है। जलसे पे जलसा हो रहा है। बिलावल ने बैक टू बैक अपने जलसे रखे हैं, अवाम से खिताब किया है, दो टोक खिताब किया है और खुलकर एक बात का ऐलान कर दिया है, इस मर्तबा इलेक्शन जो भी होगा अवाम अपना फैसला दें। इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू फैसला नहीं करेंगे। ये एक इशारा है, एक जेस्चर है जो बिलावल ने दिया है। ऑन द अदर हैंड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद दोबारा मैदान में उतरे, खुलकर बोले और ऐसा बोले कि फिर बोलते ही चले गए। उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, यानी कि दोबारा वही रेड, दोबारा वही अल्फाज, दोबारा अल्फाज का चुनाव भी मियां साहब ने किया तो अपनी पुरानी तकरीरों को हिस्सा बना लिया कि मुझे क्यों निकाला। इसके साथ साथ उन्होंने तरक्याती काम का वायदा किया और अवाम से अपील की कि इस मर्तबा नून लीग को कामयाब बनाए। अंदर की कहानी कुछ बड़ी मजेदार है, कुछ ना कुछ चल रहा है। आजाद उम्मीदवार पीटीआई के नाम पे वोट मांगने के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर गौहर वहां पे मौजूद हैं, बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, अंदर खाते अपने कारकुनों को मुतहर्रिक किया जा रहा है और उनका दावा यह है कि मुझे ओपनली कैंपेन चलाने की इजाजत नहीं है। जाफरी साहब कैसे हैं? सर, उस जात का एहसान है जो पलों में मौसम बदल देती है। तुसी लिखी जा रहे हो, अंदर दी कहानी भी लेके आए हो। सर, अंदर दी कहानी तो ज्यादती हुई है पीटीआई के साथ। फिर अंदर की कहानी जाफरी साहब जाने दें आपका वो, फिर मैं माजरत के साथ फिर आप अपने वो कप्तान का मंत्रा जो है ना वो नहीं छोड़े बॉस के जी। मेरा तो कप्तान से आपको पता कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा बात है, जो एविडेंस मैं दूंगा मुझे बताइएगा ज्यादती है या चलें बताएं कैसे, ठीक है ना? आप जस्टिफाई करें अपने केस को। सर, 7 जून को इलेक्शन है, ठीक है, 24 नशिस्तों पे इलेक्शन हो रहे हैं। वसी और रीज खिता है गिलगित बल्तिस्तान, ये कोई इतना वो छोटा मोटा इलाका नहीं है। इसमें आप ये देखें कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ, चेयरमैन मुस्लिम लीग नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ जी, आसफा वहाँ, नून के बाकी वुज़रा, अमीर मकाम, ख्वाजा साद रफी, खुरम दस्तगीर, सार बंदा वहाँ जी, ठीक है जी। पीपल्स पार्टी के भी बड़े बड़े सरकर्दा लोग वहाँ। सर क्या कर रहे हैं सारे? सर मेरी बात दसो। पीटीआई के बंदों को आपने
وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گلگت بلتستان میں. انتشاری ٹولہ نہیں چلے گا سر ملک کی سیاست میں, انتشار کی سیاست نہیں چلے گی معذرت کے ساتھ. پہلے ہی فرض کر لیا سر, فرض نہیں. دیکھو تسی اگر میری گل سنو, صرف نام عمران خان دے نام دا لینا ہے. ایویڈنس دیتا جا رہا ہوں. چلیں ایویڈنس دے دیں. ابھی تو میں نے آپ کو ایک دیا ہے, ابھی تو ایک دیا ہے. ٹھیک ہے سر, سلمان اکرم راجہ صاحب اسد کیسر صاحب کو وہاں آنے کی اجازت نہیں دی. ان سب کے پارٹی رہنما وہاں ہیں, چیئرمین وہاں ہیں, تو انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین ہے, وہ وہاں چلے جائیں. اب دوسری طرف پی ٹی آئی کو دوسری زیادتی, ان کی پارٹی سے الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. بین ہے سر بین نہیں ہے. دیکھیں اب میں اس بین کو بھی کھول دیتا ہوں. چلے میں نے کہا نا زیادتی ہوئی ہے تو زیادتی ہوتی ہے. 2024 الیکشن کمیشن آف پاکستان, انہوں نے پی ٹی آئی پر اعتراضات لگائے تھے. انہیں سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا کہ ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں نا وہ آئین کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, یہ اس پر انہوں نے سرٹیفکیٹ ان کو جاری نہیں کیا, جس کے بعد انہوں نے کوئی ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے ایک پارٹی فوری طور پر بنائی اور اس پر ٹکٹ دیے. انہوں نے اس پارٹی کو بھی بین کر دی, یعنی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا کہ اس کے وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی کو آپ دبائے جا رہے ہیں. 100 اختلاف ہوں گے میرے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ میرے, لیکن جو سیاسی پلینگ لیول فیلڈ ہے وہ تو ایک جیسا ملنا چاہیے. اس بات سے میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں جاوید صاحب کہ اس سے فائدہ انہیں کو ہوگا. دیکھیں اگر آپ انٹری بند کرتے ہیں, کسی کو اس ریسٹرکٹڈ ایریا قرار دے کے الیکشن کمپین کی اجازت بھی نہیں دیتے, تو obviously اس کا فائدہ انہیں کو ہوتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے, آپ نے دیکھا ہی ہے. مجھے کیوں نکالا دوبارہ شروع ہو گیا. ہوں چھوٹے بھرا دے خلاف بول رہے ہیں مجھے کیوں نکالا, اتنے آنا چاہتے ہیں نا. دیکھیں ایسے ہی ہے, بالکل ایسی ہے, میں آپ کی بات مان رہا ہوں. اب دوسری طرف ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ بھی وہاں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ پیپلز پارٹی بڑے جلسے کر رہی ہے وہاں پہ, مسلم لیگ نون سے بھی, لیکن ان کے پاکٹس ہیں. اب دیکھیں نا, غزر میں, نگر میں, پھر آ جائیں کوہستان میں. کوہستان میں اگر الیکشن ہو, میں نے وہ کچھ پچھلے دنوں وہاں گیا تھا لاسٹ, دیامیر بھاشا میں گھوم کے آیا ہوں, وہ بھی اس حلقے میں بھی الیکشن ہے, دیامیر بھاشا. اب جو دیکھیں نا, دیامیر بھاشا منڈا ڈیم, سوری دیامیر بھاشا ڈیم کے علاوہ گزر سب سے بڑا گزر کا ڈیم ہے. اچھا, اس کے علاوہ سر یہ نانگا پربت اس میں ہے. اس میں جتنے بڑے بڑے آپ کے نون سیاحتی مقامات ہیں سارے کے سارے اس میں ہیں. تو ادھر سے یہ دیکھیں وہ ہنزا تک پھیلا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا حلقہ ہے, لیکن آبادی کم ہے. حلقہ بہت بڑا ہے, ووٹر کم ہے, ٹرن آؤٹ ہمیشہ کم رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں وہاں بڑے سیاسی جلسے ہو رہے ہیں, تو کم از کم پی ٹی آئی کو بھی اجازت دی جانی چاہیے تھی کہ وہ اپنے جلسے, انہیں جلسوں کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے مظلوم ہوتا سر. جعفری صاحب ایک بات سر, وہ کارنر میٹنگ جعفری صاحب, ایک ایسی سیاسی جماعت جو ملک کی سالمیت کو للکارے, سائفر نقلی سائفر اٹھا کے جلسوں میں عوام کو بہکایا جائے, وہ قاسم سوری صاحب, وہی تاڑے اسد کیسر صاحب, سر فرعون بنے ہوتے تھے قومی اسمبلی میں. جعفری صاحب کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے جب طریقے نہیں سر, نہیں طریقے عدم اعتماد, نہیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں, سارا بتاؤں گا. طریقے عدم اعتماد آ رہی تھی. اچھا چلیں بتا دیں, کیا رولنگ غیر قانونی تھی کہ نہیں؟ اب مجھے بتائیں کہ فوج کے خلاف مریم نواز نے کتنا زہر اگلا تھا. سر بالکل اگلا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ کیسے فیصلے کر لیتے ہیں لیکن جعفری صاحب کے لیے ایک آنکھ دوسری پارٹی. اچھا چلیں ایک بتائیں, نہیں کیا خان صاحب نے فوج میں تفریق پیدا کی, خان صاحب نے فوج میں تفریق پیدا کی کہ نہیں کی, یہ بتا دیں بس. میاں محمد نواز شریف نے تفریق, میاں نواز شریف نے بٹ کو چیف آف آرمی سٹاف لگا کر. سر جی ایک سیکنڈ, میاں محمد نواز شریف نے اپنے دور میں وزیر خارجہ نہیں لگنے دیا تھا. سر میری عرض سنیں, وزیر خارجہ چھوڑے, چیف آف آرمی سٹاف انہوں نے دو, جب مشرف نے کس بات پہ کیوں. اچھا چلیں پھر آپ اس نقطے پہ متفق ہو جاتے ہیں ہم لوگ کہ یہ سوچی سمجھی ایک پلاننگ کے تحت شہباز شریف مریم ناوا پہ نہیں گئے, نواز شریف کو کیوں بھیجا؟ لگ رہے ہیں وہاں کے پرابلمز آپ کو پتہ ہے, صحت کا مسئلہ وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, بے روزگاری وہاں عروج پہ ہے, ایجوکیشن کا وہاں مسئلہ ہے, پینے کے پانی کا وہاں مسئلہ ہے, سڑکوں کا وہاں مسئلہ ہے. میرا مطلب ہے ہر چیز کا فقدان ہی فقدان ہے. سر کی کتاب پی ٹی آئی نے پھر سر یہ ہے گلگت بلتستان میں جو بھی حکومت رہتی ہے وہ بیچاری کی حیثیت کیا ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا کہ اس کو فنڈز بھی کیسے دیے جاتے ہیں. جعفری صاحب لیکن اس میں اہم سوال یہ ہے, دیکھیں سیاست کا ایک اصول ہے نا, سیاست کا ایک اسلوب ہے. اوے کی سیاست,
گالی کی سیاست, انتشار کی سیاست, سر جھوٹ کی سیاست, ان کا گھیرا تنگ کرنے کے لیے الائنس بنتے رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم سے الائنس نہیں بنایا تھا سر؟ سر مجھے بتا دیں, خان صاحب نے الطاف حسین کے بارے کو دہشت گرد بولا, اس کو کیا کیا کچھ نہیں بولا, اس کے ساتھ ہاتھ ملایا حکومت کے لیے کہ نہیں ملایا؟ سر کتنے گئے اصول تاڈے؟ پیپلز پارٹی نے بھی دہشت گرد بولا ہے. ایگزیکٹلی, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. تو سر ایک بندے پہ کیوں آپ ایک فیصلہ لے جاتے ہیں؟ جعفری صاحب, یہ سیاست ہے, یہ سیاست کا ایک رخ ہے, ایک میکنزم ہے. لیکن میں آپ کی بات سے یہ اتفاق کر رہا ہوں کہ پلینگ فیلڈ آپ کو اوپن دینی چاہیے تھی, آپ کو جلسوں کی اجازت دینی چاہیے تھی. اس بات میں آپ سے متفق ہوں. میں بے شک آپ کو, مجھے میرا پتا ہے کہ میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی الائنس نہیں رکھتا, لیکن میں یہ جتنا علاقہ گھوما ہوں نا اسپیشل, آپ کو میں نے عید سے پہلے چھٹیوں پہ گیا تھا, یاد ہے میں نے کہا تھا میں گھوم پھر کے آیا ہوں کافی. تو سر آپ کو ایک بات بتاؤں, جو میرا انالیسز ہے, ہو سکتا میں غلط ہوں, میرا انالیسز ہے, اگر یہ یہاں پر پی ٹی آئی کو اجازت دی جاتی پراپر طریقے سے الیکشن لڑنے کی, تو شاید کلین سویپ کر جاتی. یہ بھی میں آپ کو فیکچوئل سر میں اس پہ یقین نہیں کرتا. دیکھیں نواز شریف کی سر, میں تو جو نبض دیکھ کر آیا ہوں لوگوں کی, میرا مطلب ہے کہ 10 بندوں 12 بندوں کے بعد کوئی ایک آدھ آپ کو دوسری کسی پارٹی کا نظر آئے گا, وہ بھی نہیں نظر آئے گا. آپ وہاں یہ کریز وہاں بھی پھیل گیا ہوا ہے کے پی کی طرح. سر گو کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن جو سچویشن ہے, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ہیں, اور اگر وہاں ان کو پراپر کرنا پڑتا نا, ان کو پلینگ لیول فیلڈ دی جاتی, تو پھر گورنمنٹ کو الیکشن مینیج کرنا پڑنا تھا. ابھی بھی مینیج کر رہے ہیں, الزام لگ رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی لگا رہے ہیں, اور اب معذرت کے ساتھ بڑی خبر دے دیں, پنجاب پولیس بھی وہاں تعینات ہے. اس کے وہ بڑا اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں, جب پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں الیکشن ہوئے تھے, سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا, پنجاب سے ہی ہر چیز کنٹرول ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی. چلے مجھے آپ ایک بات کا جواب دے دیں, جب خان صاحب تو بڑے فری اینڈ فیئر الیکشن کے دعوے دار رہے ہیں, بڑے حامی رہے ہیں, جب ان کے دور حکومت میں گلگت میں الیکشن ہوئے تھے, کیا سرکاری مشینری کا استعمال نہیں ہوا تھا؟ سر ہر کوئی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھلا کرے. سر میں یہی عرض کر رہا ہوں, تحصیلدار, ممکن ہی نہیں ہے. ایس ایچ او, ڈی ایس پی, بندے اکٹھے کر کے سر جی کمپین چلانا, سرکاری خزانے کو کے منہ کھولے بغیر کمپین چلانا ممکن نہیں ہے. آپ کو بات بتاؤں, وہاں سے آزاد امیدوار جیتنے کی خاصی مجھے امید ہے کہ آزاد امیدوار بڑی تعداد میں وہاں سے جیت سکتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے. اگلی گل سن لو جی میں خبر دینے لگا. میاں محمد نواز شریف صاحب نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت باہمی مشاورت سے خود کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا تھا, اور باقاعدہ طور پہ یہ لانچنگ ایک سوچی سمجھی گیم پلان کا حصہ ہے, کیونکہ جو گلگت کے عوام ہیں وہ نواز شریف کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں. سر جی سنو, نواز شریف کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف ان کو وہ پسند نہیں کرتے. سر جی آپ ووٹ دیکھ لینا, 7 کے بعد آپ کو کلین سویپ نظر آئے گا نون لیگ کا. نون لیگ سارا کلین سویپ مار دے گی, کوئی تاندلی سے شور نہیں ہونا. سر ایسا کیونکہ لیکن وہ سارا کا سارا ایڈمنسٹریشن کے زور پہ ہوگا. سر جی عوامی رائے تو ہے نا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یورپی نمائندوں کی موجودگی میں الیکشن اگر ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں یار, آپ اسی والی باتیں. اچھا چلیں آپ مجھے بتا دیں, خان صاحب پہ سلیکٹڈ کا شور کیوں لگتا رہا, کیوں ٹیگ لگا خان صاحب پہ سلیکٹڈ کا؟ کون سا سلیکٹڈ نہیں ہے سر, یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن جس کی حکومت وفاق میں ہے سر, جس کی حکومت وفاق میں ہے وہی گلگت ہے, وہی کشمیر ہے, یہ ذہن میں رکھے بس. تو ایسا ہی ہوتا ہے بھائی, میں کب کہہ رہا ہوں, اس سے انکار نہیں کر رہا. نواز شریف کی سیاست, لیکن میں آپ کو پبلک کی نبض بتا رہا ہوں. گو کہ میرا بالکل 100 سے زیادہ اختلافات ہیں میرے پی ٹی آئی اور ان کے نظریات کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود جو فیکچوئل پوزیشن گراؤنڈ پہ میں نے دیکھی ہے, میں وہ آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. نہیں سر, میں ابھی آزاد اپنے 1-2 نمائندے کو پوچھا ہے مختلف چینلز کے, انہوں نے یہ بولا کہ نون لیگ کا زور ہے وہاں پہ, نون لیگ کا باقاعدہ زور ہے نواز شریف کے جانے سے. لیکن نواز شریف کے جانے سے وہ کہتے ہیں صورتحال تبدیل ہوئی ہے. اگر شہباز شریف تو آ نہیں سکتا, لیکن اگر مریم نواز کو بھی بھیجا جاتا تو شاید وہ صورتحال نہ ہوتی, لیکن نواز شریف کے آنے سے صورتحال چینج ہوئی ہے, گیم چینجنگ ہے. وفاقی وزراء کا کمپین پہ جانا ٹھیک ہے سر. قانون کی اگر بات کریں نا تو سرکاری مشینری استعمال ہو ہی نہیں سکتی. قانون کی روح سے آپ سر الیکشن سے پہلے جعفری صاحب تانوں پتہ ہے 8 میڈیکل ہاسپٹل بھیجے نے انہوں نے پنجاب سے.
آپ الیکشن کمپین کے دوران نہیں بھیج سکتے آپ پولیس سمیت یہ پولیس والا پوائنٹ ذرا ذہن میں چلیں یہ تو الیکشن پولنگ والے دن پتہ چلے گا، لیکن میرے پاس جو خبر ہے کہ نواز شریف کا زور وہاں پہ ہے، نواز شریف کی باقاعدہ یہ لانچنگ ہے، اور اس کے بعد آپ مرحلہ وار دیکھیں گے کہ نواز شریف واپس آئے گا. جتنا جو حکومت میں ہوتا ہے وہ جیتتا ہی جیتتا ہے. اچھا تسی یہ نہیں کہ اے کہو گے اگر جیتے ہو تو دھاندلی کر کے جیتے ہو، تسی کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ سر فری اینڈ فیئر الیکشن جس دن اس ملک میں ہو گیا نا، اس میں کوئی بھی پارٹی جیتے، ایک دفعہ روایت پڑ گئی فری اینڈ فیئر کی، تو ہم بہت ترقی کی راہ بہت جلدی نکل جائیں گے سر. آپ کی سوچ سے زیادہ، خاص طور پر جو آج دنیا کے جو جیو پولیٹیکل حالات بنے ہوئے ہیں نا، اس میں پاکستان بہت زیادہ فلائٹ بھر سکتا ہے اگر ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن کمپیوٹرائزڈ ہو جائے بایو میٹرک کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا جو مطالبہ ہے یہ تو کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت ہارتی ہے وہ دھاندلی کا الزام لگا دیتی ہے. برداشت کا کلچر یہاں پہ نہیں ہے، سمجھنے کا کلچر نہیں ہے، رواداری کا کلچر نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو الیکشن جیت گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ ہمیشہ صحیح کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن خبر ہم نے آپ کو دے دی ہے کہ نواز شریف سیاست میں دوبارہ سے متحرک ہو چکے ہیں، اور آزاد امیدوار بھی سرپرائز دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن وہی بات کہ جس کا وفاق اس کا گلگت. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.